अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। और जनाब अली, जैसे तैसे माह मुबारक का सिलसिला ख़त्म हुआ, ईद का सिलसिला मुकम्मल हुआ, उसके बाद एक दफ़ा फिर वही मामलात हैं, वही मसाइल हैं, वही सारी बातें हैं, दोबारा से उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा आज से। तो जनाब क्या कुछ होता रहा, इसका अता करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी तक बातें मैं करता हूँ, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इससे नाला भी हैं। क्या करें, सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता। सच्ची बात कहनी बहरहाल ज़रूरी है, चाहे कोई और कहे या ना कहे। मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास जैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना हुकूमतों के पास है, ना किसी और के पास है, तो मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था। बदकिस्मती से ये मौका मैसर आया कि ये जो 3 दिन ईद के गुज़रे उसमें टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखने का मौका मिला। और यकीन मानिए कि इस कदर मायूसी हुई है, ख़ास तौर पे जो हमारे एंटरटेनमेंट के जो दोस्त हैं मुकम्मल नाकाम हुए हैं। मैं क्या इससे ज़्यादा कहूँ, बहुत नागवार आपको ये बात गुज़रेगी। जिस किस्म की एंटरटेनमेंट और जिस किस्म के प्रोग्राम्स हमने इस वक्त चलाए और आपको दिखाए गए तमाम ही चैनल्स के ऊपर, इंतहाई मायूस कुन। और बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमें ना, हमारे पास दिखाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाएं, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी मैसर नहीं है एंटरटेनमेंट के नाम पे। टेलीविज़न एक ज़रिया एक ज़माने में हुआ करता था, इस किस्म के म्यारी प्रोग्राम नशर किए जाते थे कि लोग साल साल उनका इंतज़ार करते थे, और ख़ास तौर पर इन ख़ास मौक़ों पर, ईद के ऊपर या और दीगर मौक़ों के ऊपर बड़े शानदार प्रोग्राम्स नशर किए जाते थे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हुआ है, अगर मैं उनका अहाता करना शुरू कर दूँ यहाँ पर बात तवील हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वैसे ही बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, बहुत सारे लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं। सोशल मीडिया इसका आसान ज़रिया है, तो ये भी सोचता रहा कि सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करते हुए ये सारी बातें लोगों को बताई जाएँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये करना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर सच बोलना और सच सुनाना आपको वो यकीनन आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो जहन है वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह उसका सहारा लेते वक्त बहुत जल्द सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं और आपको बताएंगे फिर क्या कुछ होता रहा। बड़े खुलकर आपको बताएंगे कि एंटरटेनमेंट के नाम पर, ख़ास तौर पे माह मुबारक में जो कुछ होता रहा। अभी कुछ देर पहले भी मौजूद गुफ्तगू ऐसा ही कुछ था, मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, उनसे यही बात हो रही थी कि ख़ास तौर पे ये जो कुछ हुआ है माह मुबारक के अंदर, जिस किस्म के तरीके हमने दीन की तरवीज के लिए इस्तेमाल किए, रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर जो कुछ होता रहा, और जिन लोगों को हमने इस्तेमाल किया, बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। और बड़ी तेज़ी से नौजवानों के हवाले से बात होती है, आजकल हर जगह सोशल मीडिया का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं। और क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि जब ऐसे लोग बैठ कर, और ख़ास तौर पे जो हमारे आर्टिस्ट हज़रात हैं, अब बहरहाल उनका तो कसूर नहीं है, ये तो मैनेजमेंट और ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए। और फिर जो कुछ हुआ, जिस किस्म की तनाज़ात का शिकार हम रहे हैं, और शायद उनकी रोज़ी रोटी तो इसी से चलती है, ये जो हमारे मीडिया हाउसेज़ हैं, कि तनाज़ात होंगे तो शायद रेटिंग आएगी, और रेटिंग के लिए क्या कुछ किया सबके सामने। यानी किसी के पास कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है आप सबके लिए, और बुरी तरह जो है वो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी नाकाम है। बहरहाल अब क्योंकि ये सिलसिला चल ही पड़ा है, तो इस रिवायत को हमें बरकरार तो रखना है। तो खुदारा गुजारिश है कि अगर अगली दफ़ा मौका मिले, संजीदगी से बैठ के सोचें और ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड ले लें जो वाक़ईतन इन मामलात को समझते भी हों, लिखना भी जानते हैं और सोचना भी जानते हैं। क्योंकि ये बेचारे जो आर्टिस्ट हज़रात हैं, पर्चे पे आप उनको जो चीज़ लिख कर देंगे, उन्होंने बैठ कर वही पढ़नी है। अब उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उनको नहीं पता। सही गलत का फ़ैसला किस तरह करना है, सवालात की नौइयत क्या होनी चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, कौन सा मौजू ऐसा है जिसके ऊपर वाक़ईतन गुफ्तगू हो सकती है, टीवी पे बैठ के हो सकती है, उसका भी बेचारों को इल्म नहीं है। आपके ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड लेते रहेंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, और ईद के दिन भी ऐसा ही कुछ होता रहा। एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत सारे लोगों के पैगाम आता है, और मैंने जैसे बताया कि हमारी बदकिस्मती थी कि चांद रात से ही, क्योंकि तबीयत ख़राब रही, तो तीनों दिन टीवी के सामने बैठे रहे बिस्तर के ऊपर, और जो कुछ देखते रहे किसी ज़हनी अजियत से कम नहीं था। ये है जी सच बात जो आपको सुननी पड़ेगी। बहरहाल मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे बड़े ही ख़ास हैं, और रमज़ान मुबारक में क्योंकि सबकी मसरूफ़ियत रहती है तो ज़रा मिलना मिलाना कम हो जाता है। लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारी ख़ुसूसी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जनाब फ़ारूक अफ़ज़ल साहब, जो कि एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं,
اور تمام ہی معاملات پر بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں. فاروق بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق بھائی بہت شکریہ, بڑی نوازش, اور عید کی مبارکباد دیر سے ہی صحیح لیکن قبول کیجیے. بہت شکریہ آپ کو بھی, اور بہت سب کو. فاروق بھائی میں ابھی کوشش کر رہا تھا, میں تو بڑے محتاط ہو کر, بڑے لفظوں کا انتخاب بڑے محتاط ہو کر کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا کی ایک رسپانسبلٹی ہے. وہ ہمارے دوست ہیں بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ یار آپ بڑی ہماری جو ہے وہ کھچائی بھی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال سچی بات کہنا تو وقت کی ضرورت ہے. کچھ دیر پہلے بھی یہی موضوع آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیر بحث آیا. فاروق بھائی کیا ہمارے سلسلے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور آپ کو میڈیا سے تعلق ہے, بڑا پرانا آپ کا رشتہ ہے, سارے معاملات آپ دیکھتے آئے ہیں, تمام ہی چینلز پہ جانا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے ذریعے بھی اچھا کام ہو سکتا ہے, کوئی اچھی بات پہنچائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے تو ایسے ہی میں دیکھتا آیا تھا کہ جب میں نے اپنی جوانی اور بچپن میں ساری چیزیں دیکھیں تو اس وقت تو یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں, اب یہ ناپید ہو گئی ہیں, اس بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے. کیا یہ صرف مجھے ہی ایسا لگتا ہے یا واقعتاً ایسا ہو رہا ہے؟ ذرا فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ سب آپ نے بڑی صحیح پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے, میں بتاؤں. اور میڈیا اتنا ایک طاقتور میں کہوں گا کہ سورس آف انفارمیشن ہے, اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو انقلابات آ جاتے ہیں ملکوں کے اندر. میں بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے, اچھا ذہنوں میں انقلاب آ جاتا ہے, یعنی آپ لوگوں کی سوچ کو چینج کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی یہی ہے کہ جو اس وقت میڈیا ہمارا ٹوٹلی کمرشل ہو چکا ہوا ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں اور کس طرح کرنا ہے, ریگارڈلیس کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی میں اس پہ کیا اثرات پڑیں گے, کس طرح ہوگا, یہ اس کا کچھ بھی جو ہے نا خیال نہیں کر رہے. ہمارے زمانے میں دیکھیے ایک ٹی وی پی ٹی وی ہوتا تھا یا این ٹی ایم آیا تھا, ٹھیک ہے, اچھے اچھے لوگ آتے تھے, اچھے اچھے پروگرامز ہوتے تھے, اچھے ڈرامے ہوتے تھے, اور دیکھنا بھی اچھا لگتا تھا, ٹھیک ہے نا, اور سبق آموز بھی ہوتے تھے, لکھنے والے اچھے تھے, اور ایکٹنگ کرنے والے اچھے تھے. آج وہ آپ یقین جانیے, آپ تو خیر ٹی وی ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں, میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے ٹی وی سے دور ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو خرافات اور جس قسم کی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار میں سنے کیا بتا ان کا, اب خاص طور پہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی اینکرز آئے, جو بھی بیانات جو بھی چلتے رہے انہوں نے ذہنوں کو منتشر کیا ہے, بجائے یہ کہ لوگوں کو ایک صحیح لیسن یا دینے کے لیے, صحیح میسیج دینے کے لیے. ایسا کوئی نہ تو کسی میڈیا ہاؤس نے کام کیا اس کے اوپر, نہ ان کے لکھنے والوں نے, نہ ان کو پرفارم کرنے والوں نے. کسی کو پتہ ہی نہیں وہ بول کیا رہا ہے, کیوں بول رہا ہے, اور کیسے بول رہا ہے, موضوعات کیا ہیں, کوئی گہرائی کا ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے پہلے علم پہنچانے کے لیے آپ کا علم, آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات. تو پھر آپ جا کے علم پہنچاتے ہیں. آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, آپ کو صرف لکھا ہوا دے دیا جائے پڑھ لو اس کو, اور آپ بغیر سوچے سمجھے اسے پڑھے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے نا. اسی طرح دیکھیے ہمارا یہ مسئلہ اس لیے ہے, دیکھیے کہ آج جو بھی ہماری بات ہو رہی تھی پہلے, کہ ہماری جو نوجوان طبقہ ہے وہ دین سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے, معاشرتی مسائل سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے, اور وہی کہ ایتھیس ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ریزن وجہ یہی ہے, جو پہلے بھی ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں, کہ ہمارے ہاں جو تعلیم بغیر تربیت کے ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, جب تک وہاں پر ہم تربیت کا, کردار سازی کا پروگرام شروع نہیں کریں گے بچوں کا, دیکھیے جو جنریشن جو ہے نا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہے کیا ایکچولی. تو یہ جو کردار سازی اور جو تربیت ہے, یہ قرآن کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حقوق العباد سکھائے ہیں, جب تک وہ ہم اپنے بچوں میں وہ نہیں ڈالیں گے, جنریشن آگے جا کے نہیں سمجھے گی کہ دین ہے کیا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو معاشرہ ہے نا, دیکھیے سوسائٹی, حقوق العباد 95% قرآن میں حقوق العباد ہیں, معاملات ہیں. دیکھیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ حقوق اللہ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کمی بیشی اللہ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن جو معاملات ہیں, حقوق العباد ہیں, وہ اگر آپ نے غلط کر دیے, اس کی معافی اس شخص سے ہی ہوگی جس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے کہ جس سے معاشرہ بنتا ہے, ان سارے معاملات سے تو معاشرہ بنتا ہے, اور تبھی ہم اچھا شہری, اچھا پاکستانی, اچھا مسلمان بن کر اس معاشرے میں اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. لیکن اگر میری تربیت ہی نہیں ہے, میں صرف انگریزی بول لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ الف بے پا کیا ہے, دیٹس اٹ, اور میری کردار سازی نہیں ہوئی میری. دیکھیے پہلے وقتوں میں گھروں میں تربیت ہوتی تھی, رائٹ, مائیں ان پڑھ بھی ہوتی تھی نا, تو وہ ایک سلسلہ جو چلا آ رہا تھا نا, آپ یقین جانیے کہ وہ آگے ہوتا تھا. آج دیکھیے آج کی ماں کیا وہ تربیت کر پا رہی ہے؟
نہیں ہے، کیونکہ اس کو حالانکہ آج کی جنریشن دیکھا جائے تو ان کو علم ہی نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ یار زندگی گزارنی کیسے ہے، کس کا احترام کرنا ہے، میرے حقوق ٹیچر پہ کیا ہیں، ٹیچر کے مجھ پر کیا ہیں، امپلائر کے، امپلائی کے اوپر، نیبرز کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائی، سب جتنے حقوق ہیں وہ کیا معاملات ہیں، کیا کاروباری معاملات کس طرح کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جس کا حق مار لو کوئی پرابلم نہیں ہے، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چوری کرو، گلا کاٹو، کچھ بھی کرو، کیونکہ اس علم کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا. کہ دیکھیں حدیں مقرر کی نا، سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں. تو ہماری تربیت کے فقدان کی وجہ سے آج ہم کو آپ کو ایسے اینکر ملیں گے، آج ہم کو اور آپ کو ایسے ہی سننے والے بھی ملیں گے، کیونکہ ان کو تو اس علم کا پتہ ہی نہیں نا جس کا علم پتہ ہونا چاہیے ان کو ایکچولی، اور وہ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جب کسی معاشرے میں علم ہی نہیں ہے، ان کو کچھ بھی سنا دو وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں اور آپ اگر کچھ پڑھا ہوگا تو ہم کویشچن کریں گے نا، ہم سوچیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، کیونکہ ہمیں اور آپ کو تھوڑا علم ہے، اگر پڑھا ہوا ہے تو ہم اس کو سوچیں گے بار بار. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور مزید جو آنے والی جنریشن ہے، آپ یقین جانیں یاسر بھائی کہ مجھے تو خوف آتا ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں ہوگا کیا اس ملک کا. ٹھیک ہے نا، نہ اس ملک کا بلکہ پورے اس معاشرے کا جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. جو ہمیں تو معاشرے کی زیادہ فکر کرنی ہے، اور معاشرے سے ہی پھر جا کر یہ ملک بنتا ہے. جو رہنے والے لوگ ہیں اگر یہاں پر یہی رویے رہے اور یہی معاملات رہے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، سوچنے پہ مجبور ہیں. تو جناب اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، اور ہمارے بڑے اچھے دیرینہ دوست بھی ہیں. اور مختلف مواقع پر ان سے بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے مختلف حوالوں سے. امان پیر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. امان، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور عید کی بھی مبارکباد قبول کیجئے، کیونکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا عید ختم ہوئے، تو محض 1-2 دن پہلے کی بات ہے. لیکن چلیں امان، کیسی رہی عید؟ ٹریولنگ میں ٹائم گزرتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں اور اپنے لوگوں کے ساتھ عید منائی جاتی ہے تو مختلف ہوتی ہے. کیسا تجربہ رہا ہے، اور اس دفعہ کیا کچھ دیکھنے کو موقع ملا، اور کیا کچھ ہوتا رہا رمضان میں؟ ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے. پھر ایک اور بڑا اہم سماجی مسئلہ ہے، ذرا آپ کی رائے اس کے اوپر جاننے کی کوشش کروں گا. ذرا عید کے حوالے سے بتائیے نا. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عید اچھی گزر گئی. بس آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی بریک مل جاتی ہے. رمضان بھی تھوڑا ہیکٹک کام اور باقی چیزوں کے ساتھ جو تراویحاں اور روزے وغیرہ، آپ کو پتہ ہے ٹائم کیسا گزرتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر بس یہ کہ عید میں تھوڑا سا یہ کہ آدمی چھٹیوں میں ریلیکس کر لیتا ہے، تو اور وہی جو فیملی کے ساتھ جو ہوتا ہے بس یہ کہ. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل جو تھوڑے سے سیاسی حالات اور دوسرے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی کچھ افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے، اور اس کے علاوہ بھی. تو اس کے لیے تو ظاہر ہمیں دعا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور ان کے جو ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے. اس حوالے سے آبویسلی ان کی تو یعنی خوشیاں جو ہیں وہ ان کو اس طریقے سے نہیں منائی گئی، بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. باقی یہ کہ ویسے تو الحمدللہ صحیح رہا ہے. ویسے جی ٹھیک ہے، فٹنس کی پوائنٹ آف ویو سے بھی صحیح رہا ہے. کھانا پینا کم ہی ہوا ہے اس کے اندر. ویسے جو ہمارے دوست ہیں محتاط رہتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں. ورنہ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا فاروق بھائی، دوسرے دن وہ خبروں میں ہم چلاتے ہیں نا، لوگ کھانوں پہ ٹوٹ پڑے اور یہ پڑے، تو میں نے اس کے اوپر لکھا تھا، میں نے کہا تو یہ رمضان میں کون سا پرہیز کر رہے تھے جو اس وقت آپ ٹوٹ پڑے کی بات کر رہے ہیں. ہوتا عموماً یہ ہے کہ رمضان آتا ہے پرہیز کے لیے، لیکن ہم جو اس کے ساتھ حال اس کا کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں محفلیں لگتی ہیں، اور ماشاءاللہ 30 دن ایسے نہیں ہوتے کہ جو سار اور افطار کے پروگرامز نہ ہو رہے ہوں، دعوتیں نہ ہو رہی ہوں. چلیں اب اس کو کیا کہا جائے، اب یہ کلچر کا نام دیجئے یا کیا کہ کہیے آپ. لیکن ہم آپ کے اور ہمارے جو چند منہ بولے دوست ہیں وہ صبح سے شام تک جو ہے اس میں مصروف رہتے ہیں. چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محض اس کو عبادت کے لیے جو وہ رکھتے ہیں اور عبادتوں میں ٹائم زیادہ صرف کرتے ہیں. یہ آخر ہونا کیا چاہیے؟ توازن کیسے لایا جائے؟ ہم کبھی خود جو ہے کبھی بہت زیادہ ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف ہوتا ہے. دوسری طرف تو کم ہوتا ہے لیکن ایک طرف ہو جاتا ہے جھکاؤ زیادہ. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ توازن کسی بھی چیز میں نظر نہیں آ رہا. فاروق بھائی اس کی امپورٹنس آخر ہے کیا؟ دیکھیے، رمضان المبارک
روزے ہم پہ جو فرض کیے گئے نا وہ اس کی جو اہمیت یہ ہے کہ ہمیں احساس دلایا جائے کہ جن کو کھانا نہیں ملتا ہے اگر تو وہ آپ کو تھوڑا احساس ہو کہ 12 14 یا 16 گھنٹے ڈپینڈنگ آن دی ٹائم کہ کیا روزے چل رہے ہیں. کہیں تو میں نے تو 21.5 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہے رشیا کے اندر. جی تو چیز یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے رمضان کا کہ ہم اتنا ٹھونس لیتے ہیں سحری کے وقت اور یہ سوچ کر کہ یار مجھے بھوک نہ لگے, مجھے پیاس نہ لگے, الائچی کا پانی پی لو, فلانا یوں کر لو, ایسا یہ کر لو, تمہیں پیاس نہیں لگے گی, تمہیں یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور یہ کھا لو اس وقت یوں کھا لو. اور پھر یہ کہ اس میں زیادہ تر وقت یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے چلنا نہیں, مجھے کام نہیں کرنا. دنیا بھر میں دیکھیے بات یہ ہے کہ روزے کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لینا کہ اب تو کام بھی نہیں کرنا, یار رمضان ہے نا بعد میں کر لیں گے یار, ٹھیک ہے. یہ سوچئے کہ زیادہ تر لوگوں کو فون کریں اب رمضان میں, ہوگا کہ رمضان کے بعد بات ہوگی, رمضان میں کام نہیں ہوگا. تو رمضان میں کوئی کام کرنا منع تھوڑی, ہمیں وہ جو تکلیف ہے, وہ جو احساس ہے جو کہ ہمیں سمجھے جس کے پاس نہیں ہے کھانے کو, وہ جب میں فیل نہیں کروں گا, پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز کہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ میں اگر ایک مہینے میں, اگر ہم کہتے ہیں شیطان کو بند کر دیا گیا ہے, اگر میں رمضان میں کوشش کر رہا ہوں اچھے اعمال کرنے کی, تو اگر میں ایک مہینے میں کر سکتا ہوں تو میں پورے سال کیوں نہیں کر سکتا. دیکھیے سبق اس کا یہ ہے کہ میں اب سلسلہ سٹارٹ ہو کہ چلو ہر رمضان میں ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر چینج نہ ہوں, میں بھی میں اپنی 2 3 4 خامیاں ٹھیک کرتا جاؤں اور چلتا جاؤں, پھر 2 4 کم ہو گئیں, پھر 2 4 اچھی ہو گئیں, پھر 2 4 اچھی ہو گئیں, اور فائنلی جب میں دنیا میں جانے کا وقت ہو تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یار میں وہ ساری خامیاں جو مجھ میں تھی وہ کم از کم بظاہر دور ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر سگریٹ نہیں پی سکتے 14 گھنٹے اگر سگریٹ پینے والا ہے تو یار میں سگریٹ نہ ہی پیوں. اگر میں 14 گھنٹے نہیں پی سکتا تو پھر بعد میں بھی نہ پیوں میں, تو بہت سارے ایسے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو بنا لیا ایک فیسٹیول بنا لیا ہے, ٹھیک ہے. رمضان کی وہ جو ایک اہمیت, جو احساسیت, اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. اب یہ کھانے پینے کا اور ملنے ملانے کا وہ ہم نے فیسٹیو کر لیا ہے, عبادات سے دوری کر لی ہے. حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مزید عبادات کریں, ہر عبادت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. زیادہ قرآن پڑھیں, سمجھیں, لوگوں سے اچھے اعمال کریں, دینا دلانا کریں, دیکھیں کیسے اچھے کام کریں. دیکھیے اور پھر یہ کہ اپنا جو کام میں کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, میں جاب کر رہا ہوں, اس کو اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے نا. تو میں ایسے خرافات سے بچوں اور کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اچھے کاموں میں گزار. لیکن یہ ایک رمضان کو ہم نے ایک فیسٹیول بنا لیا ہے, میں بتاؤں. اور انفارچونیٹلی اسی وجہ یہ جو ینگ جنریشن ابھی ہے وہ یہی سیکھ رہی ہے کہ ہاں یہی ہوتا ہے. اب جو ایک سحور کا وقت شروع ہو گیا جی, سحری کرانے کا وقت, اب وہ عبادت کا وقت ہوتا ہے. اب آپ رات 11 ساڑھے 11 بجے میرے بھائی بیٹھے ہیں, امان بھی ماشاء اللہ ہر سحور میں نظر آتے تھے یہ. اچھا میں اللہ کا شکر کسی سحور میں نہیں گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. چیز یہ ہے کہ دیکھیے اب آپ کھا پی کے ٹھونس کے اب آ کے فجر کے پڑھ کے آپ سو جائیں گے باپ, پھر اب 12 1 بجے اٹھے, اور جب بھی اٹھے کام کیا نہیں کیا, پھر فٹافٹ اب ٹائم کب ہوگا افطاری کا, پھر افطاری کا وقت کہیں جانے کا ہو گیا, پھر وہاں افطاری کر لیا آپ نے جا کے. تو یہ ایک فیسٹیول بن گیا ہے. اور یہ بدقسمتی میں بتاؤں آپ کو کہ ہم کو اس کی وجہ یہ کہ دین سے دوری ہے, ہمیں پڑھا نہیں کہ رمضان ہے کیا ایکچولی. اور یہ روزے میں ابھی کوریا گیا ہوا تھا پچھلے دنوں, تو وہاں مجھے وہ ملے, وہ ایک کورین تھے کرسچن, تو وہ مجھ سے انہوں نے سوال کیا اس بارے میں کہ یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کا کیوں کرتے ہو آپ, یہ وائی یو ڈو دیٹ, بالکل یو نو. تو اس کو سمجھایا کہ بھائی اس کی خاصیت کیا ہے. تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہتا ہے اف دس از دا لیسن آئی وڈ سے دس از دی بیسٹ, آئی مین فاسٹنگ یو گائز آر ڈوئنگ. دیکھو نا کہ اس کو محسوس کرنا, کس طرح کرنا, کیا کرنا, یو نو. کہتا ہے ہم بھی 24 گھنٹے نہیں کھاتے, صرف پانی پی لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, ان کا بھی روزہ ہوتا ہے, ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, وہ صرف پانی پیتے ہیں, بس اناج نہیں کھا سکتے. تو بولا تمہارے روزے میں ہمارے روزے میں فرق کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر سوچتے ہیں نا اس چیز کو, پھر وہ ٹھیک ہے سوچنے, وہ 40 دن روزہ رکھتے ہیں وہ. نہیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم سے بھی ہمارے جو دوست ہیں جو نہیں ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں, خاص طور پہ جاپان کے ایک دوست تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی تحقیق کی, بڑے انجینئرز ہم نے بنائے, اور یہ جو میٹر بجلی کا ہوتا ہے اس کو سلو کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے اوپر بڑا غور کیا کہ اس کو کیسے سلو کیا جائے. بہرحال یہ کہ آپ کے پاس وہ لوگ ہیں ایسے جو میٹر کے اوپر انگلی سے اگر کچھ لکھ دیں تو وہ سلو ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی آخر کیا ہے, اور یہ دین میں کیسے آپ کے جو ہے یہ کام جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں. اب میں اس کو کیا اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن دوں. ہمارے پاس جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کر رکھے ہیں کہ آپ میٹر کے اوپر انگلی سے جو ہے وہ لکھ دیں تو میٹر سلو ہو جائے گا. اب وہ آ کر وہ غیر مسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے, یہ کس طرح آپ نے کیا, ہم سے بہت ساری چیزیں سلو کر سکتے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہو جائے. تو یہ ہے سارے برکات کیے جو آپ نے جس طرح کے لوگوں کو بٹھایا اور جس طرح مذاق بنوایا ہے آپ نے. تو یہ پھر نتیجہ ایسے نکلتا ہے. پھر جیسے بھی فاروق بھائی نے کہا نا, جب آپ سے سوال ہو جاتا ہے
کہ کوئی اگر خاص طور پہ اگر پوچھ لے آپ کے یہاں کہ یہ ایک ہی آپ کے یہاں موضوع ہے جس کے اوپر آپ نے بیٹھ کے سارا دن پروگرامز کر رہے ہیں, کہیں 4 شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہر شخص اپنی دانست کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق جو اس کے پاس تھوڑی بہت ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ تبصرے کر رہا ہے. اور پھر جو تماشے ہوئے ہیں, علمان الحفیظ, پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے, تو آپ نے پورا اس کو لافنگ سٹاک بنا کر رکھ دیا. اور جو کچھ ہوا, میں بہت محتاط ہو کر یہ بات کر رہا ہوں, لیکن کیا کریں, نہ چاہتے ہوئے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. جو خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو غیر ملکی ہیں اور جن کا اسلام سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے, جب وہ سوال کریں گے تو پھر آپ کے پاس دکھانے کے لیے یہ لوگ ہوں گے, یہ ڈرامہ آرٹسٹ ہوں گے جو بیٹھ کر بھی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں ان کو قصوروار نہیں کہتا, بار بار یہ دہرا رہا ہوں, یہ ان لوگوں پر اس کی ذمہ داری ہے جو ان لوگوں نے ہائر کر کے ان کو بٹھایا اور یہ سارے تماشے لگائیں. بہرحال امان پیر صاحب, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ملنا ملانا اور بڑی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, تو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کافی عروج پر ہوتی ہیں. اچھی بات ہے, ملنا ملانا ہونا چاہیے. کیسی رہتی ہے پارٹیسپیشن اس کے اندر, ہونی چاہیے ڈو یو تھنک, یا پھر جیسے بھی فاروق بھائی بتا رہے تھے کہ اس کے اندر بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے, آپ کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس دفعہ ایکچولی اتفاق سے خیر فاروق بھائی نے تو کہا کہ میں اکثر دیکھ لیا فاروق بھائی نے آپ کو ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ میں نے تھوڑا سا پچھلے کے مقابلے میں کم ہی میرا تھوڑا سی تھی پارٹیسپیشن. دیکھیں وہ چیزیں الگ بات ہیں, جیسے یہ قرآن ختم وغیرہ, ان چیزوں میں تو چلیں ثواب بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آدمی دعا میں شریک ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ مسئلہ یہ کہ ان میں بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, وہ پھر اس کے بعد وہ سحریاں, اور اٹس لائک مطلب گیٹ ٹوگیدر کی طرح بھی ہوتا ہے. قرآن کا ختم اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو پتہ یہ بھی ایک مطلب ایک بہانے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی, پھر وہ تھوڑا لمبا وہ کھینچ دیتے ہیں نا کچھ لوگ. تو آئی تھنک آئی وڈ ہیو ٹو ایگری کہ رمضان میں تھوڑا سا کیونکہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ ایک اللہ کو تعالیٰ اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ اس میں کہ آپ جتنا زیادہ گیو ان کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات, اپنی مطلب روٹین کے علاوہ بھی جو چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہیں, بٹ یہ کہ اب جیسے جو کچھ لوگ جو تراویحیں 6 دن یا 10 دن کی ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, بٹ آئی فیل دیٹ یہ پورا مہینہ یو شوڈ بی کنیکٹیڈ, کیونکہ دیٹس دا ہول آئیڈیا. میری خیر 10 دن کی تراویح کے بعد بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ نارملی مسجد میں کہ ایٹ لیسٹ اگر پوری نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں اپنے اینڈ سے. بالکل صحیح ہے کہ ہمارے کچھ الگ بھی گروپس ہیں, مطلب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اصل میں اسپورٹس کافی ایکٹیو ہو جاتی ہے. لوگ جیسے والی بال اور آج کل پیڈل ٹینس کا زمانہ چل رہا ہے, تو وہ اسپورٹس میں بھی لوگ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور آبویسلی وہ سحری کے ٹائم پہ بھی, اور تو وہ آدمی کی تھوڑی ڈائیورژن تو ہو جاتی ہے کہ نہیں اچھی بات ہے فٹنس کے لیے. بچے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کھیل رہے ہیں, اور مجھے بھی وہ بلا رہے تھے, تو میں تو بس بڑا ہاں, لیکن مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ تو صحیح ہے, بٹ یعنی کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں ہم ٹائم پاس کیسے کریں گے, ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, بٹ دا آئیڈیا ہے اس کا آپ عبادت کر کے رادر ٹائم پاس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بیلنس آبویسلی ویسے بھی ہونا چاہیے, لیکن اس میں یہ کہ ایک آپ کو ایک اپرچونیٹی ملی ہے کہ اب باقی چیزیں بند ہو جاؤ, آپ کے ظاہر ورکنگ آورز بھی کسی وجہ سے ہی کم ہوتے ہیں نا کہ ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے, نہیں بات بالکل ٹھیک ہے. اسپورٹس کا آئیڈیا کا جو بچوں کا وہ بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ آج کل پیڈل چل رہا ہے, اب ظاہر ہے ہم پروفیشنل ٹینس کھیلے ہوئے لوگ ہیں, اگر آپ نے کھیلنا ہے تو پھر آپ کو ٹینس کھیل کر کبھی دیکھیے, ایک آدھ دن سے زیادہ آپ شاید نہ کھیل سکیں گے. جب اس میں بیک ہینڈ کھیلا جاتا ہے نا, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ جاتا ہے کہ ایکچولی ہے کیا. اسی طرح بچے جو فٹ بال کھیل رہا, تو ماشاء اللہ بچوں نے اپنی جو ہے مصروفیت ڈھونڈ لی ہے. چلے میں کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ کچھ وہ ہے, چھوٹے موٹے گیمز میں اپنے آپ کو انگیج رکھا ہوا ہے, لیکن ریل اسپورٹس کی طرف پھر آپ کو آنا پڑے گا, اور اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا وہ صحیح اسٹرینتھ چاہیے. ذرا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ایک پروگرام کروں گا, ذرا بتاؤں گا. یہ جو آج کل فیشن میں آ گیا ہے نا, بچے تو اصل گیم سے دور ہو کے پھر اس کی طرف آ گئے. تو لٹرلی جو آپ کے پاس جو اسپورٹس اور ایتھلیٹس ہوا کرتے تھے نا, پلیئرس بڑے بڑے, وہ اسی لیے ختم ہو گئے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اب زیادہ انگیج ہو گئے. تو یہ جو انڈور گیمز ہیں اس سے نکل کے ذرا باہر کی طرف آئیں تو پھر مزہ آئے گا. ایسا ہے. تو فاروق بھائی, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ آپ بڑا کام کر سکتے ہیں, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں, پیغامات بھیجتے ہیں, پھر اپنے بھی دوستوں کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, یاسر بھائی آپ ہماری بھی روزی کے اوپر لات مارتے ہیں.
ہمارے پہ بھی تنقید کرتے ہیں. لیکن کرنا تو بہرحال پڑے گا, وقت کی ضرورت ہے, سچی بات تو بتانی پڑے گی, کسی کو تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. پھر کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں؟ اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے ہمارا؟ تو ایسا لگتا ہے, ابھی میں اس کا ایک احاطہ کر رہا تھا, ایک انالیسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں. اب یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جھگڑوں کا ریشو سب سے زیادہ رمضان میں, گاڑیاں لگنے کا, سڑک پہ آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو لوگ دست و گرباں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. مہنگائی آپ کے یہاں بدترین ہو جاتی ہے, آپ کے یہاں ہر چیز ایک میس آپ کو نظر آتا ہے سوسائٹی کے اندر. یہ کون کر رہا ہے پھر؟ کیا اس کی بھی ذمہ داری حکومتوں پر ہے؟ ہمارے اپنے رویے کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی انڈیکیشن دے رہے ہیں؟ ذرا اس پہ بھی تو بات ہو. دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے دوبارہ کہ تربیت کی بات نہیں ہے, کردار سازی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب تک ہم اپنی کردار سازی تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے, یہ سارے مسائل جو ہے نا یاسر بھائی, چاہے معیشت کے ہوں, چاہے سوسائٹی سے ہو ریلیٹڈ, چاہے دینی ہو, وٹ ایور, یہ آپ کے ہمیشہ سے ہوتے رہیں گے. اور ہم اسی طرح بحث, دیکھیے میڈیا اتنا ایک زبردست میں نے بتایا سورس آف انفارمیشن ہے. ہم بڑے اچھے پروگرامز کر کے بچوں کو, اپنے بڑوں کو اچھے میسج دے سکتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح رہنا ہے, انٹالرنس کس طرح کرنی ہے. آپ جو آپ بتا رہے ہیں ٹریفک میں, ہم نے دیکھا کتنے ایکسیڈنٹس میں دیکھتا ہوں رمضان میں کہ ہر ایک کو جلد بازی ہوتی ہے. چاہے میں نے سحری کے بعد دیکھا ہے, فجر کے بعد بھی دیکھا ہے, آفس جانے کی جلدی ہے تو ایکسیڈنٹ دیکھے میں نے صبح بھی. کسی کو افطاری گھر پہنچ کے کرنی ہے تو ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں, موٹر سائیکلس کے, گاڑیوں کے, ٹکر مار رہے ہیں. پھر لڑائی جھگڑے, ہوتا یہی ہے کہ انٹالرنس آ جاتی ہے. انٹالرنس کو صحیح کرنے کے لیے اگین وہی کردار سازی و تربیت ہے کہ غصے پہ میں نے اپنا کس طرح, میری گاڑی لگتی کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے, کبھی کوئی گاڑی مجھے مار بھی دیتا ہے نا, جا یار بالکل صحیح, لگ گئی نا. دیکھیے کس نے, اس نے جان بوجھ کے نہیں ماری, غلطی ہوئی ہے نا. بالکل صحیح بات. اب اگر میں وہاں کھڑا ہو کے اس سے بحث کرنا شروع کروں, اس کے پیسے بھر تو گاڑی صحیح کرا, بالکل صحیح, فائدہ نہیں ہے سر, وہ لگ گئی نا گاڑی. بالکل آپ نے صحیح کہا, آگے بڑھو یار, ٹھیک ہے میں خود کر لوں گا, اللہ تعالیٰ صدقے کے طور پہ ٹھیک ہے یار, میں خود ٹھیک کرا لوں گا. بالکل ٹھیک ہے, میں جھگڑوں کس بات کے اوپر, سمجھداری لگ گئی نا. بالکل ایسا, میں تو کبھی بھی نہیں کرتا ہوں, میں جھگڑتا ہی نہیں ہوں. لگ گیا, اچھا بھائی بسم اللہ, جاؤ یار, اللہ تعالیٰ شکر ہے بچ گئے بھائی, جاؤ. اچھا بھائی چھوڑ دیا بھائی, جاؤ یار, کوئی بات نہیں. تو دیکھیں ہمیں اپنے اندر وہ انٹالرنس لے کے آنی ہے. ہم جو لڑائی جھگڑے بدتمیزیاں, جس میں دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تو جس کا بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس میں تکبر آتا ہے. بالکل صحیح, تکبر آتا ہے. پھر اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو شہ دیتے ہیں. وہ کسی بڑی پوزیشن پر ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا بزنس مین ہوتا ہے, وہ کہتے تم فکر نہیں کرو, میں اس آئی جی کو, ڈی آئی جی کوئی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دوں گا, فکر نہیں کرو, تم جاؤ, تم جو کچھ کرنا ہے کرو. یہ جو ایک روش ہے نا, یہ ہمارے بڑے گھرانوں کے بچوں کی بھی اور ایون اپر مڈل کلاس کے لڑکوں کی بھی ایسے ہی ہے, جس کا بھی تعلق کوئی ہے. اگر میرا کوئی ہلکا سا کوئی بڑا پولیس سے جاننے والا ہے تو میں اپنے بچے کی غلطی کو بولوں گا نہیں یار, اس کو میں چھڑاؤں گا یار, میں بالکل صحیح, بجائے اس کو لیسن دینے کے جاؤ بھی جو ہونا کرو, جو اس کی سزا ہے بھگتو, تاکہ آئندہ وہ چیز نہ ہو پائے. لیکن وہ کیا ہے کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے واقعات ڈیفینس میں یا کلفٹن میں ہوتے ہیں, یا مان والے کو پتہ ہے کہ جو بچے لوگ کس طرح گاڑیاں مارتے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے گھروں میں, کیا کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. دیکھیے پیسہ کی جو لالچ ہے نا اس وقت, ہوس, ایک تو لالچ ہوتا ہے, لالچ تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا, میرے میں بھی لالچ ہے, لیکن اس کی ہوس ہونا اور ٹھیک ہے نا, تو وہ جو اور کی ہوس ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لی. اس کے لیے چاہے آپ گلا کاٹیں, چاہے آپ منشیات میں جائیں, چاہے آپ قتل و غارت گری کریں, چاہے آپ بطاخوری کریں, چاہے آپ تاوان پہ لے کے کسی کو لے کے پیسے لیں, پیسہ آنا چاہیے, کسی بھی طریقے سے پیسہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ گلیمرس لائف ہے نا, پیسے لے کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو یہ جو معاشرے کا بن چکا ہے, اس میں میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. ایسے پروگرامز کریں, ڈراموں میں ایسے میسیجز دے سکتے ہیں, وہ ہیرو ہیروئن اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ ایک اپنے ڈائلاگس میں ایسی چیزیں ڈال سکتا ہے لکھنے والا جو ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے, گھروں میں کیسے رہنا ہے, کس طرح انٹالرنس سوسائٹی میں رکھنا ہے, وہ یہ ساری چیزیں لکھنے والے کے اوپر ہے. اور اسی طرح میڈیا والوں پہ پابندی آنی چاہیے اس چیز کی, کوئی کنٹرول تو ہو, کچھ ریگولیٹری تو بنائیں, کچھ تو کریں کہ بھائی مادر پدر آزاد چیزیں, آپ دین میں دیکھو زمزم لکھ دو تو یوں ہو جائے گا, فلانا کر دو تو یوں. یار آپ کن لوگوں کو, آپ کیا معاشرے کو لیسن دینا چاہ رہے ہو, ایسی کیا سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہو, کیونکہ وہ دین سے دوری, اگین وہی بات آ جاتی ہے. تو ہمارے جو اینکرز ہیں ان کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ وہ کون سا میسج, ان کی ایک میسج سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس وہ چیز جا رہی ہے, جس سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں, جن سے ان کے ذہن منتشر ہو سکتے ہیں, ان کے خیالات جو ہے نا وہ چینج ہو سکتے ہیں. تو آپ کو بولتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میں ایسا کون سا میسج کنوے کر رہا ہوں, مجھے پورا علم ہونا چاہیے پہلے. جب تک میں علم نہیں رکھتا مجھے وہ ایسی بات آگے نہیں کرنی چاہیے. نہیں ہے, ہم نے کرائٹیریا بھی یہی بنا دیا ہے کہ جن کی زبان, اب کہنا پڑے گا, جو لمبی ہے, تیز چلتی ہے, ان کو زیادہ موقع دیا جائے بجائے اس کے کہ جن کا ذہن کام کرتا ہے.
تو یہ جب کرائٹیریا بن جائے گا تو پھر جس قسم کے لوگ آپ کو میسر ہیں پھر ایسے ہی لوگ ملیں گے. گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر فضول کی باتیں آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں, نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی بات کا کوئی معنی ہے نہ مفہوم ہے, نہ کچھ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے, بس جو منہ میں آئے بولتے چلے جاؤ. اور معذرت کے ساتھ اب میں بہت سارے لوگوں کو آج ناراض کر ہی دوں کہ میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں دیکھتا. مجھے اتفاق ہوا ریڈیو سننے کا, میں ایک جگہ جا رہا تھا, ٹریفک میں اسٹک ہو گیا, میں نے ریڈیو لگا لیا. آپ یقین کریں میرا اس وقت بس چل رہا تھا کہ میں بس چلتی گاڑی سے اس وقت جو ہے نا وہ چھلانگ لگا دوں کہ جس قسم کی باتیں وہ ہمارے آر جے ایس بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب غضب خدا کا, ٹھیک ہے ابھی بھی اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوئی ہے, لیکن خدا را ایسے لوگوں کو بٹھائیں جن کی کوئی نالج ہو, جن کو کچھ پتہ ہو, بات کرنا آتا ہو, کوئی اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے, کوئی امپورٹنٹ میسج وہاں سے بھی کنوے کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ جس کو بھی آپ ٹیون کریں, آپ اس کی بات سنیں, آپ کے سر میں درد ہونے لگے گا 2 منٹ کے بعد. وہ کس موضوع پہ بات کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ, کیا اس کو بات کرنی ہے, کون سے ایشوز ہیں. الحمدللہ بالکل اس سے سارے آ رہی ہیں. تو خدا را اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. آج بہت زیادہ اس کے اوپر زور دے رہا ہوں. جیسا بھی آپ نے ٹیلی ویژن کی بات کی, ہم نے روڈ کراس ٹیلی ویژن دیکھ کر ہی کرنا شروع کیا تھا. تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا مذاق بنایا گیا. وہ ایک اللہ بخشے ایک ہمارے کامیڈین تھے, وہ جتنے بھی سوشل ایشوز تھے ان کو ٹیک اپ کرتے تھے اور اس کے اوپر مذاق کیا کرتے تھے. وہ چاہے ٹریکٹر کے حوالے سے ہو, جبکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. وہ جو ٹی وی پروگرامز پی ٹی وی کے اوپر نشر کیے جاتے تھے اس سے لوگوں کو ایجوکیشن ملتی تھی کہ کس طرح گارڈننگ کرنی ہے, کھیت کیسے لگانا ہے, ٹریکٹر کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے. اس کا مذاق بنایا, نتیجہ یہ نکلا کہ پروگرام ختم ہو گئے. سڑک کراس کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے پروگرامز یا اشتہارات جب چلائے جاتے تھے اس کا بھی مذاق بنایا, وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. ایک بہت بڑی جنریشن اس سے تیار ہوئی جس کو پتہ چلا کہ سڑک عبور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. سڑک پہ گاڑی جب چلائی جاتی ہے تو اس کے لیے بتایا جاتا تھا کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی لین میں رہنا ہے, ہیڈ لائٹس کا استعمال کب کرنا ہے کب نہیں کرنا. آج آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے اس کا مذاق بنایا تو وہ آج ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں. تو یہ کل ملا کر ہماری جو ہے وہ کہانی ہے, یہ کچھ ہوتا رہا ہے. امان صاحب اب ذرا بات ہو جائے آگے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی رمضان کی مصروفیت کے حوالے سے, اور کیا مصروفیت رہتی ہے؟ کوکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں, شوق ہے؟ کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں انہوں بڑے, فاروق بھائی بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں اور یقیناً سحر اور افطار میں بھی بڑی بھرپور ان کی وہ رہی ہوگی. آپ کی کیا وہ رہتی ہے, کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے کچھ؟ نہیں شوق تو ایسا سچ نہیں, اور مجھے موقع بھی کم ملے, مگر یہ کہ ہم جب باہر کینیڈا میں جب پڑھتے تھے تو اس وقت تو مجبوری بھی تھی, تو کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں. ہاں وہیں پہ ہم سب نے سیکھا. لیکن یہ کہ واپس آنے کے بعد تو ایسا سچ کوئی موقع نہیں ملا. ہاں موقع نہیں ملا, اور اتنا جیسے شوق شوق نہیں, کام آسان ہو گیا نا زیادہ اب تو موبائل کی وجہ سے. مطلب انڈا ونڈا کبھی بنا لیا تو وہ الگ بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی آنا چاہیے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ امان صاحب کیا مصروفیت رہتی ہے, ذرا یہ بھی بتائیے کہ آفس کے کاموں کے علاوہ اور کس چیز میں, اسپورٹس وغیرہ میں دلچسپی ہے؟ جیسا آج کل تو سارے رمضان میں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, پھر نیکسٹ رمضان کے لیے آپ کی کیا دلچسپی ہے, ذرا اس کے حوالے سے بتائیں. نہیں خیر اسپورٹس میں یوزلی ٹائم ملتا ہے تو میں سوئمنگ اکثر کر لیتا ہوں, اور اگر آبویسلی اگر فٹنس کی طرف جائیں تو آپ کا جو ورک آؤٹ اور جم کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا جو آج کل حال ہے وہ تو موقع کبھی دیکھنے کا دل نہیں چاہتا ہے, لیکن تھوڑا بہت اس کا بھی ہے. لیکن یہ کہ آپ کو بیسیکلی اپنی جو روٹین ہے اس میں ان چیزوں کے لیے آپ کو ٹائم گنجائش رکھنی پڑتی ہے, نکالنا پڑتا ہے. ویری گڈ, بہت اچھی بات. اپنے آپ کے لیے اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر بہت اچھی بات ہے, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات بڑی صحیح بات ماننے کی ہے کہ آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آج کل تھوڑا سا ظاہر ہے وہ پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے چیزیں بھی چل رہی ہیں, سچویشنز وغیرہ. آج کل آپ کو اس نے سنا ہوگا جو کینالز کے خلاف ایشو چل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے اسٹانس لیا ہوا ہے, تو اس کے الگ ایشوز چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی کے حوالے سے شاید تیاریاں
ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے شاید عید کی بریک تھوڑی ان کی ایکسٹینڈ بھی بالکل صحیح ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ چل رہی ہیں. ویری گڈ, بالکل صحیح ہے, ہونا بھی یہ چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایشوز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج کا تو وقت ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. بہرحال یہ کہ امان نے نشاندہی ضرور کی, اور کرکٹ کے حوالے سے بھی امان نے نشاندہی کر دی کہ وہ رمضان میں جو اوکے وہ خاص طور پہ جو کرکٹ ٹیم نے جو آپ کا حال کیا, مطلب بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. فاروق بھائی آپ تو بڑی دلچسپی ہے, آپ بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے رہے, تو اب دیکھ کر تو میرے خیال میں پلیئرز کا نام کسی کا پتہ ہے, کوئی ایک کھلاڑی کون کھیل رہا ہے؟ مطلب میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں, آپ دیکھیں اس سے مجھے بڑا, میں اس میں کوئی وہ نہیں, مجھے بڑی شرمندگی اس کے اوپر محسوس ہوتی ہے. یہ بات آج میں آن ایئر یہ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایئرپورٹ کے اوپر تھا, کہیں جا رہا تھا, تو وہاں پر ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے اس لڑکے سے جب حال احوال پوچھا اور تھوڑی سی گفتگو ہوئی, اور اس کی کیونکہ وہ جو آپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کوئی اسپورٹس مین ہے, تو میں نے اس کو کہا کوئی اسپورٹس وغیرہ کھیلتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاکی پلیئر ہوں. میں نے کہا اچھا, تو ہاکی کہاں سے کھیلتے ہو؟ اس نے کہا میں پاکستان سے کھیلتا ہوں. میں نے کہا پاکستان سے کھیلتے ہو تو کیا مطلب؟ اسے کہہ رہا میں پاکستان کا کیپٹن ہوں. تو آپ یقین کریں کہ میں کافی دیر تک جو ہے میں سوچتا رہا پوری فلائٹ میں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کا کیپٹن ہے اور نہ میں اس کو جانتا ہوں, نہ مجھے اس کا نام پتہ ہے. تو یہ حالت آپ نے پہنچا دی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب کرکٹ کا بھی وہی ٹائم آ چکا ہے الحمدللہ, کہ جب یہ آئیں گے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا ان سے کہ آپ کہاں کھیلتے ہو, کیونکہ ہم لوگوں نے کام ایسے کیے ہیں نا. تو اس حال تک تو ہم لے آئے. میرے خیال میں اب کھلاڑی کون ہے کیا ہے اب کسی کی الحمدللہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. پہلا موقع ہے, کیونکہ عید کا موقع ہوتا تھا نا ایک زمانے میں, ایسا مجھے یاد تھا کہ تھے تو وہ بھی ایسے ہی, کوئی زیادہ اچھی ٹیم تو ہماری کبھی بھی نہیں رہی, سچی بات تو یہ ہے. تو وہ ایک دفعہ ایسا ہوا عید کے موقع پر آسٹریلیا میں سیریز ہو رہی تھی, تو وہ ایک آدھ میچ عید والے دن پڑا تو پاکستان نے آسٹریلیا کو بھی ہرا دیا. تو ہوتا یہ تھا کہ نا اہم مواقع پر چاہے کوئی بھی ٹیم ہو یہ جیت جایا کرتے تھے, لیکن الحمدللہ وہ روایت بھی ہم نے ختم کر دی. پہلے تو ہم ایک آدھ ہارتے تھے, اب پوری سیریز جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. اب آپ کا دلچسپی باقی ہے کچھ؟ نہیں قطعی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ عرصہ دراز ہو گیا, ورنہ پہلے اتنی دلچسپی ہوتی, ملک سے اگر باہر ہے نا تو کرک انفو پہ گھر فون کرنا, اس کا کیا ہوا, اس کو کتنا آؤٹ ہوئے, ہاں تو بھائی اس کا دیکھ. اچھا پھر یہ کہ صرف نہیں پاکستان کرکٹ, کہیں بھی کسی کا اگر میچ ہو رہا ہے کرکٹ سے دلچسپی تھی نا ایکچولی, چاہے بنگلہ دیش کی یا انڈیا سے ہو رہا ہے یا انڈیا کا ویسٹ انڈیز سے ہو رہا ہے, کسی سے بھی ہو رہا ہے, ان میچوں میں بھی دلچسپی ہوتی تھی, کس کھلاڑی نے کیا پرفارم کیا ہے, ہم دیکھتے تھے, بڑا واچ کرتے تھے. لیکن وہی الحمدللہ ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ اب سننے کا کسی سے سنتے یار پاکستان ہار گیا, اچھا کیسے ہار گیا بھائی, مطلب اب وہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ کرکٹ کو جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. پتہ ہے کہ یار کیونکہ ہماری ٹیم کی کبھی بھی الحمدللہ کنسسٹنسی نہیں رہی ہے. اگر ایک کھلاڑی نے 100 مار دیا نا وہ انشاءاللہ 10 میچوں تک پھر 0, 15, 10, 11 پہ جائے گا. اچھا لیکن 100 مارنے کے بعد اس میں اتنا وہ تکبر آ جائے گا, ہم کہیں گے جی سر ہمارے نے ایسا کھلاڑی تلاش کیا ہم نے کہ آپ پوچھیں نہیں آپ, یو نو. اور وہ تسلسل نہیں ہے پرفارمنس میں. انڈیا کی ٹیم دیکھیں, ابھی جب یہ پاکستان کا فائنل ہوا تو میں کہہ رہا پاکستان اور انڈیا کا ہو رہا ہے اپنا اس کے ساتھ پاکستان کا میچ, جو پہلا میچ تھا, انڈیا جیتے گا. بولا تم کس قسم کا پاکستانی ہوں؟ میں پاکستانی نہیں ہوں, کرکٹر, میں کرکٹ, ہاں میں کرکٹ کی اس سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھو کہ یار یہ مت دیکھو, میں نے ہماری ٹیم کو مقابلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار آپ کر نہیں سکتے ہو, آپ ان کی ٹیم تو دیکھو, ان کی پرفارمنس تو دیکھو یار. اب پاکستانی ٹیم دیکھو آپ اللہ کا اللہ میاں دعائیں کر کے نہیں ہوتا بھائی, پہلے دوا تو ہو, ہے نا, پہلے دوا تو کرو نا. دعائیں کر کے جیتنا تو چھوڑ دیا آپ سلسلہ بھائی, اب آپ دوا کرو یار. آپ کیا کرکٹر ایسے ہیں فٹ آپ کے پاس؟ کیا ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں یار اس پہ آپ مان کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا, بابر اعظم وہ سکندر اعظم بنا دیا, فلانا بنا دیا, آج وہ کہاں ہے بابر اعظم بھائی, کہاں گئی پرفارمنس بھائی؟ وہ تو جی ویرات کوہلی سے, ارے ویرات کیا اسٹینڈرڈ کا کھلاڑی اور کہاں بابر اعظم یار, ہے نا. آپ کس سے ملا رہے ہو اس کو یار؟ نہیں میں ادھر آپ کے نیشنل اسٹیڈیم کے اندر میری ملاقات ہوئی ایک فارمر انگلینڈ کے جو کرکٹر ہیں ان سے ہوئی. میں ان کو دیکھا اور میں بڑا حیران رہ گیا. میں نے ان سے پوچھا ان کی فٹنس, کیونکہ میں نے کہا آپ نے تقریباً کوئی 31 سال پہلے کرکٹ چھوڑی تھی بٹ اسٹل یو آر ویری فٹ. تو ان کو میں نے کہا آپ تو ابھی بھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. تو کہنے لگے یہ ہمارا کیونکہ لائف سٹائل میں جب ایک چیز آ جاتی ہے نا تو پھر ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. بس آپ سمجھ لیں کہ اس نے یہ بتایا کہ ہماری لائف میں سے وہ جو انٹرنیشنل میچز اور وہ جانا اور ٹیم کے ساتھ وہ ختم ہو گیا, باقی ریسٹ آف دا جتنی بھی چیزیں تھیں نا, وہ ہمارا کھانے کا طریقہ, وہ ہمارے فٹنس کا طریقہ, وہ آج بھی ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے, وہ ہماری لائف کے ساتھ سنک ہو گیا. دوسری طرف یہ آپ کے جو کوچ ہیں ابھی لگنے والے ہیں, یہ ماشاء اللہ آئے اور یہ ماشاء اللہ ان کا
پیٹ ہجوم ان کا جو ہے نا وہ ٹیبل کے اوپر انہوں نے پیٹ رکھا ہوا تھا. ابھی ماشاءاللہ آپ کے کوچ بھی لگنے والے ہیں. قدرت کا نظام, اللہ کا نظام, آپ یقین کریں ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے 10-12 سال پہلے کرکٹ چھوڑی ہوگی. یہ آپ کا حال ہے کھلاڑیوں کا. اب یقین کریں نا ان کی باتوں سے لگتا ہے, نا ان کی شکل دیکھ کر لگتا ہے, اگر وہ کسی کو کہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایتھلیٹ تھے تو ہنسے گا آپ کے اوپر کہ یار یہ آپ کی فٹنس ہے, یہ آپ کا کام ہے. ابھی آپ کوچز کو ہی دیکھ لیں. تو اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں, جب یہ آپ ایسے لوگوں کو ہائر کریں گے, اس نے آپ کی ٹیم کو خاک کھلوانا ہے, خاک پرفارمنس دینی ہے. اللہ ماشاء اللہ, یہ اب میں کیا کہوں, بہت ناگوار گزرتی ہیں میری باتیں. میں بڑی سچی باتیں کرتا ہوں کہ وہ میرا داماد ہے, وہ میرا بیٹا ہے, تو وہ ٹیم کے اندر ہو. جن ٹیموں کے اندر یہ ہو جائے گا پھر وہاں تو ٹیم کی پرفارمنس ماشاء اللہ یہی آپ کے سامنے ہے. اب اس کا کیا کریں. تو یہ ہے. اب میرے خیال میں اب میرا تو گزارش یہ چینل سے بھی, یہ سلسلہ آپ ختم کریں جی, یہ پروگرامز کا, یہ آپ ان کے اوپر ٹرانسمیشن, ہم خود بھی اس گناہ کا حصہ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے تو فلانا پروگرام, تو یہ پروگرام, پہلا پروگرام ٹیم ہاری اور آپ کی باہر, اب آپ بیٹھ کے تجزیے اور تبصرے کریں دوسری ٹیموں کے اوپر. یہ کچھ آپ کی جو ہے مصروفیت رہ گئی. پی ایس ایل پہ لوگ ذرا زیادہ سارا فوکس پی ایس ایل کے اوپر ہو گیا. جی امان نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ موضوع بھی انہوں نے چھڑا. اب ٹوٹل ہمارا فوکس پی ایس ایل کے اوپر ہے کہ جی پی ایس ایل ہو جائے گا, قوم کو لگا دیں گے, وہی اپنی جیسی کرکٹ ہماری چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. جی امان, انٹرسٹ باقی رہا ہے کرکٹ کے اندر آپ کچھ آپ کا؟ ہاں نہیں, وہی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھنے کی حد تک بس یہ کہ اگر پاکستان کا میچ ہوا تو ہم سکور کی اپڈیٹ لے لیتے ہیں. باقی یہ کہ دیکھیں ہماری قوم کا ایک یہ کرکٹ ہی ایک چیز ہے جس سے وہ یونائٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیونکہ نیشنل سپورٹس تو کچھ اور ہے, لیکن ایکچولی کرکٹ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. لیکن آبویسلی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب ہم جتنے بھی ہمارے دوست بھی کچھ ہیں جو پروفیشنل بھی کھیلتے آ رہے ہیں, کلبس کی طرف سے بھی, اور تو انٹرسٹ تو رہتا ہے. لیکن یہ کہ اب لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ کافی ہے کہ اتنی ون آف دا بیسٹ ٹیمز سے لے کے پھر جب آپ کی ایسی پرفارمنس ہو تو افسوس تو ہوتا ہی ہے. پھر لوگ ڈس ہارٹن ہو کے پھر دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں نے چھوڑ دیے اب تو لوگوں اور کو کوئی اگر انٹرسٹ آپ باقی نہیں. آبویسلی ایک دو پلیئرس پہ پوری ٹیم ڈپینڈ نہیں کر سکتی. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. فٹنس کے الگ ایشوز ہیں. یار امان تو بڑا کھل کے انالیسس کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فٹنس کا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ہماری کبھی ہے ہی نہیں, نہ کبھی ہماری کنسیڈریشن. جان بوجھ کے نہیں ہو رہا سب کچھ, ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. کیا نہیں سمجھتے آپ یہ جان بوجھ کے؟ ہاں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں. بس اب تو ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ تو پھر وہ وینیو کا بھی آپ کو پتہ ہے. پھر وہ اب جا کے یہاں پہ ہوم گراؤنڈ میں شروع ہوئے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا کی وجہ سے وہ پھر وہ بھی چیمپئنز ٹرافی میں نہیں ہو سکے. اور یہ چیزیں لا اینڈ آرڈر کے بھی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا وہ پیسفلی ہو گیا. وہ تو چلے ہم نے کنڈا کروا لیا. یہ کہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ پازیٹیو چیز وہ دیکھی تھی کہ نیشنل اسٹیڈیم کو انہوں نے ٹائملی رینوویٹ کر لیا, اور تھوڑا بالکل صحیح بات اس دفعہ کافی بہتر لگا. ایک دو میچز میں جانا ہوا تھا. تو باقی یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ہماری عادت ہے پوری قوم کی نا, امتحان سے ایک دن پہلے ہی ہم تیاری کرتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورت حال ہے. فاروق بھائی لاسٹلی کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ویسے تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے, میسیج ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں میسیج اگر کہیں اور سے دیا جائے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا میسیج ہونا چاہیے آج کے ٹائم پہ آپ سمجھتے ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک تو بڑا اچھا میسیج آپ کا ایک گیا, میں اس سے بڑا آج وہ ہوں کہ آپ ساری اپنی خامیوں کو ایک ساتھ دور نہ کریں, ایک ایک کر کے اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو جتنی سانس باقی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ آخری سانس تک ساری چیزیں ٹھیک کریں ہی. تو بڑا اچھا. دوسرا کیا میسیج ہوگا؟ دیکھیے میں ہمیشہ سے جو دائی رہا ہوں وہ تربیت و کردار ہمیشہ سے رہے. بالکل میں اس بات پہ تربیت اور کردار سازی پہ توجہ دیں. یہ بنیاد ہے ہمارے تمام مسائل کی. میں ارباب اقتدار, ارباب اختیار اور جو عوام ہے, جو ماں باپ ہیں, جو بچے لوگ ہیں, میں ان سب سے میری درخواست ہمبلی یہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں تربیت و کردار سازی کا جو ہے نا وہ ایک ضرور سبجیکٹ ہونے چاہیے, تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنا سکیں, ہم اچھے پاکستانی, اچھے شہری, اچھے مسلمان بن سکیں. تو کردار سازی اور تربیت پہ توجہ دیں. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں انشاءاللہ نہ صرف معاشرتی بلکہ ہماری معیشت کے بھی سارے مسائل جو ہے نا اسی سے جڑے ہوئے ہیں, اور جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یار سارے مسائل ٹھیک ہو گئے ہیں پاکستان کے. تو سب سے پہلے جو چیزیں نا جو اول اور آخر
وہ تربیت و کردار سازی. کردار ہے. دونوں اس کے اوپر اگر کام کریں گے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بنیاد ہر چیز کی یہی ہے. اگر یہ ہو جائے گا تو خود بخود آپ دیکھیں گے معاشرے میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ لوگ اپنے رویے تبدیل کر لیں گے, نہیں ہوگا. فاروق بھائی کی بات آج یہ نوٹ کر لیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں پہلے ذرا اس کا بارے میں سوچیں, اس کا انالیسس کریں, احاطہ کریں, اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ماہ مبارک ختم ہو گیا, کون سی ایسی عادت تھی جس کو ترک کر دینا چاہیے عمر کے اس حصے میں, اور باقی آہستہ آہستہ کرتے چلے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. امان, کیا میسیج دینا چاہیں گے ینگسٹرز کو خاص طور پہ؟ جی ہاں بس ویسے تو فاروق بھائی نے جو بولا ہے ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. بس یہ کہ آدمی اپنے ذرا اپنے آپ کو میں ٹالرنس دکھائیں, اور خاص طور سے ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک میں جہاں اتنے چیلنجز ہیں اکنامیکل, پولیٹیکل, سوشل, ہر قسم کے, بکاز ہم ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمیں ایکسیپٹ کرنے چاہیے ان کو. اور آپ اپنے آپ کو جتنا سوسائٹی کو آپ گیو ان کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور اپنا کیونکہ آپ کو کیریکٹر سیدھا رکھتے ہوئے اور جس سنسیئرٹی اور آنیسٹی کے ساتھ جتنا کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ اپنے آپ سے ہمیں عادت ہے جھوٹ بولنے کی, جو اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ ہی آپ سنسیئر نہیں ہو سکتے, آپ سوسائٹی کے ساتھ کیا کریں گے. میں ایکچولی ڈسیبلٹی کے لیے بھی کام کرتا ہوں, مطلب شاید نالج میں ہوگا تو کبھی اگلی دفعہ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. تو اس میں ایز اے والنٹیئر کافی سالوں سے نا اسپیشل نیڈس پہ, تو خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ کہ میں انشاءاللہ میں بھی سم ادر ٹائم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, خاص طور پہ جو یہ اسپیشل ایبل بچے ہیں, ان کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ایبلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سوسائٹی میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ یہ پلے کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. ایک جگہ میں نے دیکھا اس کو بھی موضوع بنایا گیا, بڑی اچھی بات ہے. میں اس پہ بڑا ان کو جو ہے وہ, جہاں اتنی زیادہ تنقید کر رہا ہوں وہاں پہ اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. میں چینل معذرت کے ساتھ میں بھول گیا کہاں میں نے دیکھا تھا, لیکن خصوصی بچوں کو جو ہے خاص طور پہ عید کا حصہ بنایا گیا تھا. یہ سب سے اچھی بات ہے, اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت تھی. بہرحال ہم بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. ویسے دیگر پروگرامز میں خاص طور پہ ان موضوعات پر گفتگو کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب فاروق افضل صاحب کا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے, جناب امان پیر صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود رہے. بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے, بڑی تلخ باتیں بھی ہیں, لیکن یہ کرنا اور اس کو سمجھنا اب وقت کی ضرورت ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ اب یہ بات کہنی ہوں گی. ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ سارا جو میسیج تھا یہ اپنے لوگوں کے لیے زیادہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد پھر معاشرے کی بہتری کے حوالے سے بات کریں. تو وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.